अकीदा कर लो, इसका भी सवाब है। यार हाफिज को पंजाबी समझ आती? ओए हाफिज, कश्मीरियां नु तो पंजाबी आनी चाहिए है। मियां मोहम्मद बख्श का ताल्लुक कश्मीर से है, लेकिन पंजाबी के कितने बड़े पोएट हैं कि आज़ाद कश्मीर का एक शहर है जिसका नाम है मीरपुर, और मीरपुर के अंदर एक जगह है उसका नाम है खड़ी शरीफ। सुना हुआ नाम हाफिज? और खड़ी शरीफ के बड़े फेमस शायर हैं जिनका नाम है मियां मोहम्मद बख्श, और उन्होंने पंजाबी की बड़ी मशहूर किताब लिखी है सैफुल मलूक। हाफिज तुम उसी डिवीजन में रहते हो, तो तुम हमारे पंजाबियों का ज़र्फ चेक करो कि हम क्या कह रहे हैं कि जो खड़ी है वो भी शरीफ है, खड़ी शरीफ। नहीं तो लोग हमेशा खड़ी को छेड़ते हैं, ऐ साड़ी हिकमता ने कि खड़ी भी शरीफ है। नवीद तू फिक्र ना कर, तैनू होर को कुटे ना कुटे मैं तन लाजमी कुटांगा। तू मैनू मिल जरा अकेडमी च। महानूर रहने देना बस, ना पंगा ले। मेरा मूड खराब कर दिया तुमने, मैं इतने मजे से क्लास पढ़ा रहा था, कहाँ से तुम ले आए हो? बस हाफिज तैनू पता होना चाहिए कि जिहदे नाम भी शरीफ लग जाए वो बाबरा शरीफ है। चलें यार, ये अच्छी बात है कि आप लोगों को अकीदों का पता चल गया है। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि अकीदा होता क्या है, फेथ या बिलीफ क्या होता है? क्यों शाहिद, व्हाट इज बिलीफ? एनी वन ऑफ यू? बहुत अच्छा है, आप लोगों ने माशाल्लाह मुझे बताया कि हमारे 5 अकीदे हैं, हम बचपन से इन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता तो हो कि अकीदा है क्या? क्या ख्याल है? शाबाश ज़ैन, complete trust or confidence in someone or something, not गिरा लगा। चलें जी, लिखें अकीदा जो है वो अरबी ज़बान के वर्ड अक़द से डिराइव करके बनाया गया है, और अक़द का जो है वो लफ्ज़ी मतलब होता है गिरा लगाना, टू कैच समथिंग, टू टाई समथिंग, टू नॉट समथिंग। वो आप लोगों ने सुना होगा, हम कहते हैं ना कि फलानी मेरे अक़द में है, इसका क्या मतलब होता है हाफिज? कि वो चुड़ैल होन तेरे सिर है, उनका नहीं छड़ना। तो इंग्लिश में जब हम देखते हैं कि बिलीफ या फेथ क्या होता है, तो हम कहते हैं कि बिलीफ इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट। और जब हम मजीद इसकी कंटेक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं कि इस्तिलाह में इससे क्या मुराद है, आया है यार अदनान, तू हुक्म करे और मैं स्लाइड शेयर ना करूं, ये ले। तू मुझसे कुछ और मांगता तो आतिफ की वजह से मैं तुझे वो भी दे देता। और मैं तुम्हें एक गाना भी डेडिकेट करना चाहता हूँ, इंडिया का बड़ा पुराना सा गाना है। वो कहते हैं कि बस यही जुर्म मैं बार बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये तुम दोनों दोस्तों को मैं डेडिकेट भी कर रहा हूँ। तो जाहिद ये स्लाइड्स आपको एकेडमी से मिल जाएंगी। कितने रियलिस्टिक गाने बनते थे पहले, आज भी दोस्तियां बाकमाल हैं। और एनी हाउ यार, इसके बाद जो है वो कंटेक्चुअल डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो कंटेक्चुअल डेफिनेशन की हमें समझ आती है कि किसी भी मज़हब की तालीमात के ऊपर यकीन करना, किसी भी मज़हब की तालीमात के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार करना, अकीदा कहलाता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं शरीयत की रूह से, चले यार अदनान और आतिफ को बड़ा हमने फन कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा। तो एनी हाउ बस छोड़ो, अब क्लास में कोई जो है वो बंदा कमेंट ना करे, तुम लोग आपस में शुरू हो गए, फिर क्लास का माहौल ख़राब हो जाएगा। देखो मैं चैट को प्राइवेट कर दूँ, अब तुम आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जो है वो शटअप करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बल्कि मैं तुम्हारी चैट को प्राइवेट कर ही देता हूँ। आप लोग जो है ना वो आपस में क्रॉस टॉकिंग कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलें,
اینی ہاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو یاد رکھیے گا اسلام میں عقیدے کے لیے فیتھ یا بلیف کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے ایمان. آپ لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہوگا ایمان مصفل یا ایمان مجمل. کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ کہہ کے نہیں پڑھا ہوگا کہ عقیدہ مصفل یا عقیدہ مجمل. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں کلاس؟ یار آپ سارے آپس میں فرینڈ ہوں گے لیکن پتہ ہے کیا ہے یہاں پر اکیڈمی کے کوآرڈینیٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے پھر اچھا نہیں لگتا کہ کلاس میں جو ہے وہ کوئی اس قسم کی بات کرے کہ آپ ایک دوسرے کو شٹ اپ لکھ کے بھیجو. کوئی ایک بچہ بھی کمپلین کر دے. آپ کو پتہ ہے آن لائن کلاس کے اندر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون ناراض ہو رہا ہے اور کون نہیں ہو رہا. ایسے ہی ہے نا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ آلویز ہیو مینی پرابلمس. تو اس لیے پھر کراس کوشچنز اس میں نہ کیا کرو. تمہارا گروپ بنا ہوا ہے, گروپ کے اندر تم ایک دوسرے کی جتنی مرضی مٹی پلیت کرو, یہاں نہ کرو. تو اینی ہاؤ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے پڑھا ہے ایمان مصفل اور ایمان مجمل. تو حافظ ایمان مجمل یا ایمان مصفل کے اندر ہم نے یہی 5 عقیدے پڑھے ہیں نا. تو ایمان سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھیے گا اسلام کے اندر ایمان سے مراد ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو مانا جائے اور ماننے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. اچھا یاد رکھیے گا یہ جو 7 فیتھ یا 6 فیتھ والی بات ہوتی ہے نا یہ غلط. ہم نے پیپر کے اندر 5 عقیدے ہی مینشن کرنے ہیں. یہ جو چھٹا عقیدہ ہے یہ کئی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک اس وجہ سے ہے کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ انسان کو اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے. مزید سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اٹس دا نیم آف acceptance اینڈ compliance with it. کہ ایمان سے مراد ہوتا ہے پہلے اس چیز کو مانا جائے اور ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے. یعنی کہ اسلام کہتا ہے کہ صرف قرآن کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں. حافظ صاحب بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور حافظ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا کہ جو حفظ کر لیتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جاتا ہے. وہ اس حافظ کے لیے ہے جو قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے کہ ان عقیدوں کو نہ صرف مانا جائے بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے. کلاس کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد آپ نے پیپر کے اندر ہیڈنگ بنانی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے. تو اس کے اندر پھر ہم بتائیں گے کہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر عقیدے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, چاہے وہ ریویلڈ ریلیجن ہے چاہے وہ نان ریویلڈ ریلیجن. یعنی کہ الہامی اور غیر الہامی دونوں مذاہب کے اندر عقیدے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ دنیا کا ہر مذہب ایک ڈاکٹرائن کے اوپر کھڑا ہے. اور سملرلی پھر ہم کہیں گے کہ جی دیکھیں جوڈائزم ہے, کرسچینٹی ہے, ایون کہ ہندوازم ہے. تو ہندوازم کے اندر بھی ہمیں عقائد کا تصور. ہندوازم کا جو بڑا فیمس عقیدہ ہے وہ ہے اہنسا جسے ہم کہتے ہیں نان وائلنس. گاندھی بھی کہتا تھا نا میں اہنسا کا فالوور ہوں. کیوں کلاس؟ گاندھی بھی کہتا تھا نا میں اہنسا کا فالوور ہوں. اچھا آپ میں سے کسی نے جو ہے وہ سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے؟ اینی ون آف یو؟ سائیکالوجی کس چیز کی اسٹڈی کا نام ہوتا ہے؟ جی کلاس سائیکالوجی کس چیز کی اسٹڈی کا نام ہے؟ اچھا میں نے پتا یہاں سائیکالوجی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ماڈرن ڈے میں سائیکالوجی بتاتی ہے کہ عقیدے کا انسان کی زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے. شابش وسیم. میں حیران ہوں یار اس کلاس میں کسی کو نہیں پتا کہ سائیکالوجی کس چیز کی اسٹڈی کا نام ہے.
साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ऐसे ही है ना कि माइंड और बिहेवियर का ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है। अच्छा, आप देखिए कि अकीदे का ताल्लुक भी हमारे माइंड से और बिहेवियर से है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही अमल करेंगे। तो मॉडर्न डे में साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि अकीदे का इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कितना गहरा असर है। यानी कि अगर मैंने खुदा को माना है, तो खुदा के होने से मेरी ज़ात पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है और मेरी सोसाइटी पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये अकीदा बताता है। अकीदा आखिरत है। यार हम कैसे लोग हैं कि जो हम मानते हैं कि यार आखिरत में मैंने हिसाब देना है, इसके बावजूद वो दुनिया में हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद के नाम पर ज़्यादती करता जाए। आप लोगों को समझ आ रही है बात की? और यही हमारे क्वेश्चन में भी एग्जामिनर पूछता है कि इन अकायद के इंसान की ज़िंदगी पर असरात क्या हैं? तो आप में से कोई बताएगा कि ये अकीदे का इंसान की नफ्सियात से कितना गहरा ताल्लुक होता है? कोई एग्ज़ाम्पल है आप में से किसी के पास? है वो मूड नहीं है, तो मैं भी जो है वो स्किप कर देता हूँ उसे। आप लोगों की खामोशी जो है वो मैटर करती है। ओह हो! दोनों रज़ा मैं ही हूँ यार, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। ये लो यार, मैं एवरीवन के लिए ओपन कर देता हूँ, लेकिन तुम जो है वो आपस में फिर लड़ाई ना करो। नहीं, मैंने पब्लिकली ओपन कर दिया। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि अकीदे का इंसान की ज़िंदगी से कितना गहरा ताल्लुक है? शाबाश यार, किसी ने ग़ज़वा बदर की एग्ज़ाम्पल दी। आप देखिए ना कि अकीदा इंसान को नफ्सियाती तौर पर इस कदर ताकतवर बनाता है कि इंसान जो है वो फ़ियरलेस हो जाता है। ऐसे ही है ना? आतिफ़, ऐसे है ना कि अकीदा इंसान को जो है वो फ़ियरलेस बना देता है। अच्छा, बाज़ औक़ात आतिफ़ हम देखते हैं तो अकीदा इंसान को जो है वो होप भी देता है। क्यों अदनान? अकीदा इंसान को उम्मीद भी देता है ना? जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अकीदे का इंसान की ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इवन कि इतना गहरा ताल्लुक है, आप दुनिया में अगर कोई भी मायूस इंसान देखें, तो डिप्रेशन से इंसान को क्या चीज़ बाहर निकालती है? रिलीजन बाहर निकालता है ना? शाबाश हसनैन, यानी कि अब आप लोगों को जो है वो बात की समझ आ गई है। तो हम अब इस्लाम की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि दीन इस्लाम के अंदर भी अकायद की बड़ी अहमियत है। इवन कि अकायद की इतनी अहमियत है कि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि फेथ वर्क्स लाइक अ सीड। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि हॉली प्रॉफिट कहते हैं यार, जिस तरह का आप लोग बीज लगाओगे वैसा ही आपको फ्रूट भी मिलेगा। अच्छा, फिर मज़ीद जब हम समझते हैं तो हमें समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नमा अमालु बिन्नियात, कि बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है, कि जैसी हमारी नियत होगी वैसे ही हम काम करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और भी हदीस है कि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि यार, हर इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा होता है, अगर वो ठीक है तो उसके अमाल भी ठीक हैं, और अगर वो टुकड़ा खराब है तो उसके अमाल भी खराब हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी डिफरेंट वर्सेस के अंदर अकायद का जो है वो ज़िक्र किया है। सबसे ज़्यादा ज़िक्र जो हमें मिलता है वो सबसे पहले सूरह निसा में मिलता है। अच्छा, इवन के सूरह बकरा में भी मिलता है, और अल्लाह ताला ने इन्हीं 5 अकायद का ज़िक्र किया। तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन इन 5 अकायद को पढ़ लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इन 5 में से 3 हमारे कोर्स का हिस्सा है। और वो जो 3 हमारे कोर्स का हिस्सा है, उसके अंदर है तौहीद, रिसालत और आखिरत। मैं आपको ये तीनों जो है वो क्विकली पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इनमें से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन लाज़मी आएगा।
ٹھیک ہو گیا یہاں کا کوئی؟ شاباش حافظ، آپ صحیح بتا رہے ہو. تو ہم توحید سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں بھلا؟ مونوتھیزم کیا ہوتی ہے؟ یار یہ نیت سے مراد انسان کی سوچ اور عقیدہ ہے. آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ یار عاطف، is there any problem going on کلاس کے اندر؟ شاباش، ون صاف اللہ. اور کوئی؟ اچھا آپ جانتے ہو کہ یار بہت سارے جو ہے وہ مذاہب ہیں. بہت سارے مذاہب ہیں جو توحید کو مانتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کرسچینٹی اور جوڈائزم کے اندر بھی جو ہے وہ توحید کا تصور ہمیں ملتا ہے؟ شاباش عمر اور عاشر، آپ نے صحیح بتایا کہ اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں جو بات کرتے ہیں مونوتھیزم کی. تو اینی ہاؤ یاد رکھیے گا کہ مونوتھیزم کی کچھ خصوصیات ہیں. مونوتھیزم کیا ہے؟ اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا تو جو سکھ ہیں وہ بھی واحد گرو کے کنسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ ایک گرو کو ماننے والے ہیں. اسی طرح ہندوازم میں بھی ایک ایشور کا تصور ہے، لیکن اس میں اور مونوتھیسٹ ریلیجن جو جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان میں فرق ہے. اور ان میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ جو مونوتھیزم ہے اس کے اندر تین اہم جو ہے وہ خصوصیات ہیں. اور ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ مونوتھیزم سے مراد کیا ہوتا ہے. کہ مونوتھیزم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار نمبر ایک، سب سے پہلے خدا کو کریٹر مانا جائے. دوسرے نمبر پر اسے سپریملی پاورفل مانا جائے. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہو. اور چوتھے نمبر پر وہ ایٹرنل ہو. تو اینی ہاؤ آپ دیکھیں، اسے میں اردو میں بتاؤں تو ہم کہتے ہیں مونوتھیزم سے مراد ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کو خالق مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو مالک مانا جائے. اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار اچھا یہ تو کرسچینٹی اور جوڈائزم بھی مونوتھیزم کے فالوور ہیں، تو اسلام کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر ہم اسے کہتے ہیں اسلام کا نظریہ وحدت. حافظ، نظریہ وحدت سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ کہ اسلام کہتا ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ کو خالق مانا ہے، ہم نے اللہ کو مالک مانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کائنات کا نظام چلانے والا مانا ہے، تو پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان ساری خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اکیلے ہی عبادت کے لائق ہے. تو اسلام کا نظریہ وحدت ہمیں شروع سے ہی ایکسپلین کر دیتا ہے کہ شرک کرنا اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ کرسچنز اور جیوز اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن یار انہوں نے عبادت کے اندر شریک ٹھہرایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسس کرسٹ یا حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
اور وہ ان کی بھی ورشپ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ایک اور ہیڈنگ بنانی ہے اور وہ ہے سگنیفیکینس آف توحید. اور سگنیفیکینس آف توحید ہے کہ یاد رکھیے گا دین اسلام پورا کا پورا توحید کی بنیاد پر ہی قائم. یار آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو باقی 4 عقیدے ہیں وہ بھی تو توحید کی وجہ سے ہی ہے نا. کہ یار اگر ہم نے رسولوں کو مانا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے مانا ہے. ہم اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ایسے ہی ہے نا. پھر انسان کی پوری زندگی توحید کے گرد گھومتی ہے. تو ہم کہتے ہیں اسلام کے اندر عقیدہ توحید سینٹرل پلر کی حیثیت رکھتا ہے. اس چیز کو مزید جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہماری اگر زندگی گزارنے کا کوئی کوڈ آف لائف ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے گرد گھوم رہا ہے نا. کہ اللہ نے جو ہے وہ یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے سے روکنا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں میری ذاتی زندگی سے لے کر اسٹیٹ لیول تک کی زندگی جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ پولیٹکس کیسی ہونی چاہیے, جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے, اکنامکس کیسی ہونی چاہیے, سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں. یہاں تک آپ کو سگنیفیکینس آف توحید کی سمجھ آ گئی بات کی؟ کوئی کنفیوژن ہے یہاں پر؟ اس کے بعد پھر آپ نے پیپر کے اندر مینشن کرنی ہے 3 ٹائپس آف توحید. اور پیپر کے اندر جب ہم مینشن کریں گے 3 ٹائپس آف توحید تو یہ ضروری ہے کہ ہم کائنڈز آف توحید کو ڈسکس کریں. آپ ان 3 ٹائپس کے پہلے نام لکھ لیں, پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلی جو توحید کی ٹائپ ہے وہ ہے توحید فی ذات, یونٹی ان پرسن. توحید فی ذات یعنی کہ توحید فی ذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر ایک ہے اور اللہ کی ذات کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ توحید فی ذات کے لیے آپ اپنے پیپر کے اندر کوٹ کر دیں گے سورہ اخلاص. آپ سب لوگوں کو زبانی یاد ہے, سورہ اخلاص کوٹ کر لیں گے نا. اور سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جی مہنور میں آپ کو انشاءاللہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام میں پڑھا دوں گا, ٹھیک ہو گیا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ توحید فی ذات کے لیے آپ پیپر کے اندر جو ہے وہ سورہ اخلاص کو کوٹ کر دیجیے گا, جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کے باپ ہیں نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں, اور ان جیسی کوئی مثال بھی نہیں. یعنی کہ خدا اپنی ذات کے اندر ایک ہونا چاہیے, یونٹی ان پرسن, توحید فی ذات. اچھا اسی آیت کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو کرسچینٹی اور جوڈائزم سے بھی ڈیفرنٹ ہو گیا, کیونکہ اسلام کا تصور خدا کیا ہے کہ نہ خدا کسی کی اولاد ہے نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے, جبکہ کرسچنز اور جیوز کہتے ہیں گاڈ فاربڈ کہ اللہ کی اولاد ہے. اس کے بعد پھر جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے یونٹی ان ایٹریبیوٹس, توحید فی صفات. توحید فی صفات, یونٹی ان ایٹریبیوٹس, کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حوالے سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے اندر ہے. بالکل حسین نے بالکل صحیح کہا, لیسا کمثلہ شیء, کہ اللہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں, کوئی مثال نہیں. اچھا اینی ہاؤ یونٹی ان ایٹریبیوٹس کے اندر اگر آپ پیپر میں بھول جائیں کہ ہم کیا لکھیں تو آپ نے انسان کی پرفیکشن کی بھی ایگزامپل لکھ دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ بتا دیں گے اللہ نے انسان کو کیسے احسن تقویم بنایا. یا پھر اس کے اندر اگر آپ مزید بھول جائیں تو آیت الکرسی آپ سب لوگوں کو زبانی یاد رہ جائے گی نا پیپر میں, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی اگر پیپر شروع ہونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں تو ملائکہ نصرت کے لیے نازل ہوتے ہیں اور ہمارا پیپر بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو آپ نے آیت الکرسی میں سے اللہ تعالیٰ کی صفات مینشن کرنے.
اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے یونٹی ان ایکشنز، کہ جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، توحید فی الافعال۔ اللہ تعالیٰ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صلاحیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کن اور وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے زندگی اور موت دینا، یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تینوں ٹائپس پیپر میں ایکسپلین کر لیں گے آپ لوگ؟ اب کوئی کنفیوژن؟ جی عدنان، یہ تینوں جو ہے وہ پیپر کے اندر ہمیں لکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی شرک کیا ہوتا ہے۔ تو اس کوشچن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ توحید میں جب بھی جو ہے وہ کوشچن آئے گا، شرک کے اوپر پیراگراف لازمی لکھنا ہے۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ جب اس کے اوپر پیراگراف بنانا ہے شرک کے اوپر، تو سب سے پہلے یہ جو تینوں ٹائپس تھی نا عدنان، کہ توحید فی ذات، توحید فی صفات اور توحید فی الافعال، ان تینوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر شریک ٹھہرا دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی عبادت کے لائق ہیں اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر امام تیمہ ایک اسکالر ہیں، اور امام تیمہ نے بتایا کہ پرائڈ اینڈ ایروگنس، کہ فخر و غرور کرنا بھی شرک کی علامات ہیں۔ اس کے بعد عبد الوہاب نجدی بڑے فیمس اسکالر ہیں، اور عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں کہ غیب کا علم ہے اللہ کے پاس۔ اگر کوئی انسان غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر دے تو وہ بھی وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ ان اسکالر کی ڈیفینیشن ہے۔ تنویر ہم ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، شاہ ولی اللہ کی ڈیفینیشن آپ نے کوٹ کرنی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا وہ بھی شرک کر رہا ہے، یا جو کسی انسان کی تذلیل کرتا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانیت کی تذلیل کسی صورت گوارا نہیں۔ اللہ نے عزازیل کو بھی معاف نہیں کیا تھا اور ابلیس بنا دیا۔ تو آپ لوگوں کو شرک کی سمجھ آ گئی؟ کوئی کویشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے۔ کوئی کویشچن نہیں ہے تو چلیں پھر آپ لوگ تھوڑی سی بریک کر لیں، اس کے بعد میں کنٹینیو۔ بصیرت، یہ آپ کے جو کوآرڈینیٹر ہے نا اکیڈمی والے، یہ وہاں سے آپ کو مل جائے۔